अब आ जाइए नमाज की तरफ। नमाज क्या है? नमाज दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है। नमाज फर्ज है हर मुसलमान पर बालिग पर, जबकि वो बाहोश हो, मजनू दीवाना ना हो, पागल ना हो, उस पर नमाज फर्ज है। हर एक पर नमाज फर्ज है, और इसका इनकार करने वाला क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। तो नमाज की फर्जियत, उसकी अहमियत दीन इस्लाम में इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी औलाद अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जबकि वो 7 साल की हो जाए, और नमाज ना पढ़ने पर उनकी पिटाई करो जबकि वो 10 साल के हो जाएं, और उनके बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी लड़के और लड़कियों को साथ ना सुलाओ। तो तिरमिजी शरीफ की यह हदीस मुबारका है। और क्या हुक्म फरमाया हमारे नबी ने कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ। कितनी कितनी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत का अंदाजा बता दिया, अहमियत का बता दिया कि 7 साल के बच्चे हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज सिखाएं, उनको नमाज पढ़ने की ताकीद करें। हाँ, सख्ती उस वक्त करनी है जब वो 10 साल के हो जाएंगे। जब वो 10 साल के हो जाएं और उस वक्त नमाज ना पढ़े तो फिर उनकी पिटाई करो। ये इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है। कलमे के बाद जो सबसे पहला फर्ज है, कलमा पढ़ने के बाद जो सबसे पहला फर्ज दीन इस्लाम हम पर लागू करता है, वो है नमाज अदा करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। और नमाज अल्लाह का वो हुक्म है जिसके बारे में कुरान पाक में कम बेश 700 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को कायम करने का हुक्म फरमाया। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग इशारों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कम बेश 700 मरतबा नमाज के कायम करने का हुक्म फरमाया। कुरान हदीस में नमाज की सख्त ताकीद आई है, सख्त ताकीद आई है, और इसकी फर्जियत से इनकार करने वाला काफिर है, और इसका ना पढ़ने वाला सख्त गुनाहगार है, बहुत सख्त गुनाहगार है। याद रखिए, जिंदगी में नमाज को कज़ा किया, नमाज को कज़ा कर दिया, अगर खुदा न खास्ता तो उसको अदा ही करना पड़ेगा, इसका कोई फिदिया नहीं। हत्ता कि अगर वेंटिलेटर पर भी चले जाएं तब भी नमाज को अदा ही करना है, उस वक्त भी फिदिया नहीं दे सकते। हाँ, मर जाएं तो फिर मरने से पहले वसीयत जरूर कर जाएं कि मेरी इतनी नमाजें कज़ा हुई हैं, उनका फिदिया जरूर दिया जाए, मेरे तरके के माल में से उनका फिदिया जरूर दिया जाए। ये वसीयत करके जानिए। इतनी जिंदगी माल कमाया, दौलत कमाई, और दुनिया कमाने के चक्कर में नमाजों को गंवा दिया, और मरते। तो मेरी बहनों, नमाज कितनी अजीम शान इबादत है, कितनी ज़रूरी इबादत है। इसका मकाम इतना ऊंचा है। इस्लाम के तमाम फ़राइज़ और अमाल तो बहुत है, मगर नमाज को जो मकाम दिया गया है ना, उसकी वजह से नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बाजमात नमाज का मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर हमें ये बात समझ आ जाए ना कि बाजमात नमाज का मर्तबा कितना बुलंद है, तो हम दूसरे फराइज को यहीं जमीन पर रहते हुए हुक्म दिया गया। आप देखिए ना कि नमाज के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह खुदा वादहू ला शरीक ने यह एहतमाम फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराए, आलम बाला अता फरमाए। इस्लाम के फराइज में दुनिया में सबसे पहले नमाज फर्ज हुई। इस्लाम के जितने फराइज हैं ना दुनिया में, वो सबसे पहले उनमें नमाज फर्ज हुई है। और आखिरत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। बल्कि आखिरत की जो कामयाबी और बामुरादी है ना, वो नमाज पे ही उसका पूरा का पूरा मदार है। अगर नमाज अच्छी निकली तो सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कयामत के दिन बंदे के अमाल का हिसाब होगा, उनमें सबसे अव्वल नंबर पर नमाज है। सो अगर नमाज ठीक निकली तो बंदा कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज खराब निकली तो नाकाम होगा, खसारे में पड़ेगा, यानी नुकसान उठाएगा। तो खुलासा अब सारी की सारी बात का ये है कि नमाज सबसे पहले फर्ज हुई है, और सबसे पहले इसका हिसाब होगा। कयामत में कामयाबी और नाकामी का फैसला नमाज के ठीक और बेठीक होने पर होगा। अब हम सोचते हैं हमारी नमाजें बिल्कुल ठीक है। यकीन कीजिए, बुजुर्ग फरमाते हैं कि दूसरों के लिए इत्तला अपनी इस्लाह होती है।
یہ سلاتی کا کورس کم و بیش اس وقت ہمارے مدرسے سے 18-19 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ کروایا جا چکا ہے. ہر 4 مہینے کے بعد یہ کورس شروع ہو جاتا ہے. ہر 4 مہینے کے بعد یہ کورس شروع ہو جاتا ہے اور ایک ٹائم میں 6 حلقات چلتے ہیں. واٹس ایپ پہ 6 گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک ٹائم میں. تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنی طالبات ایک ٹائم میں اس نماز کے کورس سے مستفید ہوتی ہیں. آپ سب نے دیکھا ان کے سارے ریویوز آ رہے تھے, ان کے تاثرات آ رہے تھے. تو نماز ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے. کیسی نمازیں ہماری, خشوع ہی نہیں ہے, خضوع ہی نہیں ہے, حضوری والا ایک سجدہ بھی میسر نہیں آتا, تو ہماری نماز کیسے ٹھیک نکلے گی؟ اگر ہماری نماز اچھی ہوگی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے نا. بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر اپنے آپ کو نمازیوں سے بہتر سمجھ رہے ہوتے. آج کل جیسے ایک فوبیا ہو گیا نا لوگوں کو کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے رہتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ نہیں پڑھتے, مفسرین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں, بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور شیطان ان کو ایسا دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا, تم نیکی کی اتنی باتیں تو کرتے ہو, نیکی کے اتنے کام تو کرتے ہو, دیکھو بھائی تم تو اتنا لوگوں کو شفا دے رہے ہو, تم تو لوگوں کو دوائیاں دیتے ہو, تم تو ڈاکٹر ہو, تم تو یہ کام کر رہے ہو, تو لوگوں کا بھلا کر رہے ہو, نماز کی کیا ضرورت ہے تم کو, تم تو مخلوق کی خدمت کر رہے ہو, تم کو نماز کی کیا ضرورت ہے. تو یاد رہے کہ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نماز کے بغیر دوسرے عمل مقبول ہوں گے ہی نہیں, تو کیا فائدہ. نیک عمل کریں اور نماز نہ پڑھیں بیکار ہے. نماز پڑھیں پھر مخلوق کی خدمت کریں, دوہرا چار چاند لگ جائیں گے. تو نماز کی فکر کرنی چاہیے. آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا میں نماز اچھی پڑھی جائے. جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے. کیا فرمایا کہ جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے نکل جائیں گے, اور جس کی نماز اچھی نہیں ہوگی اس کے سارے اعمال خسارے والے ہو جائیں گے. اس کا مطلب بہت وسیع ہے, چھوٹا سا مطلب نہیں ہے. حساب کے وقت نماز کا ٹھیک نکلنا, کہ بلوغت سے لے کے موت تک نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں پوری, ادا وقت پر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, سنن کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, فرائض کے ساتھ ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہے, مفسدات کا, مکروہات کا خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں رکھا گیا. نماز ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر جو نماز پڑھی جائے گی نا وہ کامیابی ہے. اور ان باتوں میں جتنی زیادہ کمی ہوگی اتنی ہی زیادہ ناکامی کا سامنا ہوگا. فرائض کے چھٹ جانے سے تو نماز ہوتی نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے ہی درس میں بتا دیا تھا کہ لہنے جلی, حرام غلطی قرآن کو پڑھنے میں نماز ہی نہیں ہوتی. کتنی ہیں جن کی نماز نہیں ہوتی. دیکھیے تقریباً ابھی تک 150 سے زیادہ داخلے, 150 سے زیادہ داخلے, اس کا مطلب 150 سے زیادہ طالبات نے سورہ فاتحہ سنائی, اور وہ سنانے کے بعد ان کی سورہ فاتحہ میں تجوید میں کمی تھی, جبھی تو معلمہ نے ان کو ریکمنڈ کیا کہ آپ کو نماز میں سلاتی کے کورس کے ساتھ ساتھ تجوید کا کورس بھی کرنا چاہیے, ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ 150 طالبات انشاءاللہ 150 سے زیادہ داخلے آئے ہمارے پاس, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا فائدہ کیا ہے اس میں, ہم نے آپ سے فیس لینی ہے. آپ سوچیں ہم نے دنیا نہیں کمانی آپ سے, اللہ جانتا ہے ہم نے دنیا نہیں کمانی. ہماری تو اپنی نمازوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں, ہم تو لالچ کرتے ہیں. فرض کی 2 اقسام ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین سب کو پتہ ہے, فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک شخص پر ضروری ہے, اور نماز کیا ہے, فرض عین ہے, خود پڑھے گا انسان, کوئی اور نہیں پڑھ سکتا, کسی اور کی طرف سے کوئی اور اس کو ادا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ فرض عین ہے ایک, اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین کیا ہے کہ ہر شخص کو وہ کرنا ہے جس پر وہ فرض ہے. بلا عذر چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہو جائے گا, سخت گناہگار ہو جائے گا. فرض کفایہ جو 2-1 آدمی بھی ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا, اور کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. جیسے نماز کیا ہے, فرض عین ہے, ہر ایک کو خود پڑھنی ہے. اعتکاف کیا ہے, سنت اعتکاف کیا ہے, فرض کفایہ ہے. پوری بستی میں سے 2-3 لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. میت کی نماز کیا ہے, فرض کفایہ ہے. پوری بستی کی طرف سے 2-3 لوگ بھی ادا کر لیں گے تو وہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اسی طرح جو سنت ہوتی ہے, سنت کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ سنت ہوتی ہے جو سنت موقدہ ہے, جس کو کسی صورت ہم چھوڑ نہیں سکتے, چھوڑنے پر بہت زیادہ گناہ ہوگا.
بہت زیادہ بغیر عذر اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، سخت گناہ گار ہیں، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا تو سخت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح سنت غیر موقدہ ہے۔ ہاں، غیر موقدہ سنت اسے کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کی ہو، لیکن کبھی کبھی بغیر عذر اس کو چھوڑ بھی دیا ہوا۔ ان سنتوں کے کرنے سے مستحب ہے، ان کو کرنا مستحب سے زیادہ ہے، بلکہ ان کو کرنا مستحب سے زیادہ ہے، اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ اور انہی سنتوں کو یعنی سنت غیر موقدہ کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک قسم ہوتی ہے حکم الہی کی، اسے کہتے ہیں حرام۔ اب ایک اور قسم ہے حرام۔ حرام کیا ہے؟ جس کی دلیل قطعی سے ثابت ہے، ممانعت ہے کہ نہیں، بس اسے نہیں کرنا ہے، اس کو کرنے والا سخت فاجر ہے، فاسق ہے، اور بدترین عذاب کا مستحق ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایک کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مکروہ تحریمی، ایک کام ہے اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ اس کی ممانعت دلیل ضمنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، مگر کرنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اور نماز میں بھی ہم اتنے سارے مکروہ تحریمی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ گناہ کی بات ہے، پتہ نہیں ہوتا نا، انجانے میں ہم مکروہ تحریمی والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم نماز کو سیکھیں گے تو اس میں ہم جانیں گے کہ یا اللہ ہم نے کیا کیا، اتنی ساری نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کر دی۔ تو مکروہ تحریمی کرنے سے کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا، سخت گنہگار ہیں، کر رہے ہیں، کافر تو نہیں ہے، لیکن گنہگاری سخت ہے، عذاب سخت ملے گا۔ اور اسی طرح کچھ کام ہوتے ہیں جو مکروہ تنزیہی ہوتے ہیں، اس کے چھوڑنے میں عذاب ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی والے کام چھوڑ دیے جائیں، اس کے چھوڑنے میں ثواب ہے، اور اس کو کرنے میں کسی قسم کا عذاب نہیں ہے، لیکن ایک قسم کی برائی ہے، اس کو کرنا برائی ہے، چھوڑنا بہترین ہے۔ تو مکروہ تحریمی والے کام بھی چھوڑیں۔ نماز میں مکروہ تحریمی بھی ہو رہے ہوتے ہیں کام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی والے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک کام ہے، اس کا نام ہے حکم الہی کی ایک اور قسم ہے، اس کا نام ہے مباح۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہیں ہوتا، اور نہ ہی گناہ ہوتا ہے، نہ ہی عذاب ہوتا ہے، نہ ثواب ہے، نہ گناہ ہے، نہ عذاب ہے۔ تو ایسے کام سے بالکل بچنا چاہیے۔ ایسا کام کیا کہلاتا ہے؟ لغو کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کیا چھوڑ دے؟ لغویات کو چھوڑ دے۔ لغو کام ہے، نہ اس میں فائدہ، نہ اس میں نقصان، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، تو ایسے کام کو چھوڑنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے تنہائی، اور تنہائی سے بہتر ہے تنہائی میں ذکر کرنا، تنہائی میں خاموشی سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم فضول محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی بات نہیں ہوتی، نہ غیبت ہو رہی ہے اس میں کسی کی، نہ اس میں کسی کی تعریف ہو رہی ہے، بس ہم ایسی ارد گرد کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ مباح کام ہے، نہ اس میں ہم نے کسی کی غیبت کی، نہ کسی کی غیبت سنی، لیکن ہم نے فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیا۔ تو اس سے زیادہ بہتر ہے، برے ہمنشین کی صحبت سے زیادہ بہتر تھا، اس مباح وقت کو گزارنے سے بہتر تھا کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو ایسے کام جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ آخرت کا فائدہ ہو، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لغویات کو چھوڑ دے۔